नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के एक नए एपिसोड के साथ उम्मे उसामा आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी आलिया भट्ट हैं, जो कि MSc हैं साइकोलॉजी में और ह्यूमन नेचर पर बड़ा गहरा एक उनका मुतालिया है। मेरे साथ राबिया कलीम हैं, दर्स व तदरीस में पेश होती हैं हमेशा और माशाल्लाह हाफिज़ कुरान बेटे की वालिदा भी हैं। मेरे साथ सादिया फ़रहान हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत मेजर हिस्सा वक्फ़ कर रखा है दीन के इबलाग़ के लिए। और मेरे साथ फ़रा बशीर हैं, इंतहाई काबिल इंजीनियर आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक दीनी इदारे के IT डिपार्टमेंट को बहुत हुस्न खूबी के साथ चला रही हैं। नाज़रीन, आज हम जिन हस्ती का ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत के लिए चुना। और जब एक इंसान किसी ऐसे अज़ीम इंसान के साथी के तौर पर चुना जाता है तो ज़ाहिर है कि उसके अपने अंदर भी बहुत सी खूबियाँ होती हैं। हम देखते हैं कि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम का हौसला और हिम्मत और अक्लमंदी और बर वक्त दुरुस्त हकीमाना दुआ कर लेना और किस तरह से उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कदम कदम पर साथ दिया। जब नमरूद ने उनको आग में फेंकवाया, जब नमरूद ने उनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी, जब उनको इराक़ से निकलना पड़ा तो सैयदा सारा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके साथ ही साथ थी और फिर हिजरत की सऊबतें बर्दाश्त की। और हमें सही बुखारी में ये हदीस मिलती है कि या तो जब वो फ़लस्तीन पहुँचे और वहाँ पर कहत पड़ा तो वहाँ से वो निकले और फिर वापस एक दफ़ा मिस्र हिजरत करके आए, और या फिर इराक़ से निकल कर जब ये फ़लस्तीन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मिस्र के एक शहर में इनका क़याम हुआ। तो वहाँ का जो ज़ालिम बादशाह था उसको जब पता चला कि यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ सारा अलैहिस्सलाम है और सारा अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन व जमील थी, और उस बादशाह की नीयत ख़राब हो गई सारा अलैहिस्सलाम पर और उसने पूछवा भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि ये आपकी कौन है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि ये मेरी बहन है, और आकर सारा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि देखो, मैं तुम्हें अपनी बहन कह आया हूँ और अल्लाह जानता है कि रुए ज़मीन पर इस वक्त तुम्हारे और मेरे सिवा कोई ईमान वाला नहीं है। यानी एक दीनी जो रिश्ता है उख़ुवत का वो तो हमारा है। तो एक डबल मीनिंग वाली बात उन्होंने कही और मसलहतन कही। बहरहाल उस ज़ालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और या फिर ख़ुद सारा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। तो सारा अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं तुझ पर ईमान लाई हूँ और तेरे रसूल यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाई हूँ, और मैंने अपनी इफ़्फ़त व पाक दामनी की हिफाजत की है। तू मुझे इस ज़ालिम से बचा ले। तो वो बादशाह जो है वो कांपा और उसके पाँव जो हैं ज़मीन में धंस गए। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर ठीक हुआ और फिर बढ़ा सारा अलैहिस्सलाम की तरफ। तो उन्होंने फिर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से यही दुआ की। तो नाज़रीन कहते हैं कि दूसरी या तीसरी मर्तबा के बाद जो बादशाह है वो तो बहुत घबरा गया और सारा अलैहिस्सलाम के औ में आ गया और कहने लगा कि ये तो तुम लोगों ने किसी शैतान को मेरी तरफ भेज दिया है। सारा अलैहिस्सलाम की दुआ में एक और ख़ास बात ये थी नाज़रीन कि उन्होंने ये दुआ नहीं की कि ये बादशाह मर जाए। उन्होंने ये दुआ की कि मुझे इससे बचा ले, क्योंकि अगर ये मर गया तो फिर तो लोग मुझ पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और फिर और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस औरत ने किसी तरह से हमारे बादशाह को मार दिया है। तो बादशाह जो है वो जब सारा अलैहिस्सलाम की इस एक तरह से करामत थी जिसको देखकर, तो वो इतना परेशान हुआ और वो पीछे हट गया घबरा कर, और फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक लड़की भी दे दी खिदमतगार के तौर पर, जो कि आगे तारीख़ में हाजरा अलैहिस्सलाम बनी। इस तरह से अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि एक वक्त का धारा मोड़ दिया और तारीख़ चेंज हो गई। अगर सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त एक हकीमाना दुआ ना करती, अगर सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त एक पैनिक हो जाती या कोई ऐसा एक्शन करती कि जो उनके शायान शान ना होता, तो ये सारा कुछ भी ना होता। हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ना आती, इस्माईल अलैहिस्सलाम ना होते। अब देखें किस तरह अल्लाह ताला एक चेन चलाते हैं, एक
کاز اینڈ ایفیکٹ کی، اور پھر اتنے بڑے بڑے کام اس دنیا میں ہوتے ہیں کہ جو ہماری عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں، اور یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی پلاننگ ہوتی ہے۔ اور سیدہ سارہ علیہ السلام کے بارے میں اب کوئی ریفلیکشن اگر کسی کے ذہن میں آتی ہے تو کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ ہاں جی، جو آپ نے حدیث بیان کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہر عورت کے لیے ایک بہت، سارہ علیہ السلام جو ہے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے، اور کیا ان کی ڈائنامک پرسنالٹی تھی کہ کس طرح انہوں نے کمپوز ہو کر اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ کیا، اور آپ دیکھیں کہ کس قدر بے خوفی سے اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، بالکل ایگزیکٹلی، اور پھر نماز کی اجازت مانگی، اور کس قدر پیاری دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے امان میں لے لیا۔ تو اس واقعے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو کمپوز رکھنا، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ پہ توکل، اور مشکل میں اپنے آپ کو کمپوز رکھنا اور اللہ تعالیٰ پر حسن توکل، سبحان اور اللہ، توکل بھی ایسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اتنا مروب کیا کہ وہ اس قابل ہی نہ رہا کہ ان تک آ سکے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر آج کی عورت میں یہ چیز جو یہ کمپوزر ہے وہ ہو جائے تو کتنے معاملات ہمارے بیلنس ہو جائیں۔ بالکل، اور بہت لیک کرتے ہیں ہم کمپوزر میں، بہت لیک کرتے ہیں۔ ایموشنز کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ ریلائنس کا ہم جو ہے عنصر وہ درکار ہے، اور ریلائنس بھی صرف اللہ پر۔ اور جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ سارہ علیہ السلام کے اس پازیٹیو رویے کی خیر جو ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کی امت تک پہنچی۔ سبحان اللہ، کیسے ہم بھی ریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اسماء حسنہ الفتاح کا خیال آ رہا ہے کہ کیسے الفتاح کا معنی ہے نا کہ کھولنے والا، اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں، اور ایک در بند ہو رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں در بند ہوا ہے، لیکن دراصل وہ بند نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ایک اور بہت بڑے خیر کے دروازے کے کھلنے کا پروسیس ہوتا ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عراق سے نکالا ابراہیم علیہ السلام کو، مصر لائے، یعنی ایسے لگتا تھا کہ جیسے مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، ایک تو وطن سے نکلنا، دوسرے ایک ظالم بادشاہ کے ہاں پہنچ جانا جو کہ اتنا زیادہ سارہ علیہ السلام پر ہی بدنیت ہو گیا وہ تو۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے لیے در کھل رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پلاننگز کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں نا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمہارے لیے تدبیر کرتا ہے تو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی بات؟ اور میں اس سلسلے میں سوچ رہی تھی کہ حضرت سارہ ایسے موقع کے اوپر اپنی دعاؤں کو وسیلہ بنا رہی ہیں۔ اب وسیلہ جو ہے وہ کیا ہے بیسکلی، اگر ہم اس لفظ کو غور کریں تو یہ وسائل سے ہے نا، کہ ٹولز جو ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اور یہاں وہ اپنے نیک اعمال کو، اپنے ایمان کو اور اپنے نیک اعمال کی دعا مانگ کر، اپنے نیک اعمال کے ساتھ وہ اپنی دعا میں ویلیو ایڈ کر رہی ہیں، اس کی قدر میں اضافہ کر رہی ہیں، اور اس کو ہیوی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کر رہی ہیں۔ تو مجھے اس میں اتنی خوبصورت سیکھنے کی جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے ارد گرد آج نظر دوڑائیں تو ہر گھر میں پریشانی ہے۔ ہمارے گھروں میں کہیں کوئی اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہے، کہیں کوئی صحت کے حوالے سے پریشان ہے۔ آپ چھوٹی سی چھوٹی مشکل بھی لے آئیں سامنے، یا بڑی سے بڑی مصیبت یا آزمائش سامنے لے آئیں، تو ہمیں پھر یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس میں دعا جب مانگے تو ہم کس طرح دعا مانگیں۔ ہمیں دعا مانگنی بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، پتہ ہے اسی لیے ہم نا لوگوں کو کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے، آلدو یہ ایک اور کانسیپٹ ہے، کوئی یہ غلط بات نہیں ہے کسی دوسرے کو کہنا، لیکن ہم خود دعا مانگ ہی نہیں پاتے، ہمیں آتی نہیں کیونکہ۔ بالکل، اور میں اس میں سوچ رہی تھی کہ وہ حدیث بہت خوبصورت ہے نا کہ تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ یہ بات اتنی موٹیویٹ کرنے والی ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کریں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمارے پاس کچھ ہوگا، وہی نیک اعمال وسیلہ بن جائیں گے۔ ہم آپ کی توفیق، آپ کی دی ہوئی استطاعت کے ساتھ آپ کے دین پر قائم ہیں، آپ میرا یہ کام کر دیں۔ اصل میں لیک ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم بلیم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے اعمال ویسے کریں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور نمبر 2 ہم یہ کہ اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے دعاؤں کے درمیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیک، اور اس میں مجھے وہ یاد آ رہا تھا وہ جو 3 لوگ تھے، میں یہ کہنے لگی تھی کہ کوئی ایگزامپل دیجیے، جو ٹریپ ہو گئے تھے غار کے اندر،
اور وہ پھر اللہ۔ انہوں نے کس طرح اپنے نیک اعمال ایک کے بعد ایک رکھے اور وہ غار کا جو پتھر ہے وہ سرکتا گیا اور آخری تیسرے شخص کی دعا پہ وہ ہٹ گیا اور وہ نکل آئے وہ اتنی بڑی مشکل یعنی سے، ان کی جان بچی، ان کو زندگی کیونکہ وہ ملی اپنی نہیں، بالکل موت دیکھ رہے تھے موت دیکھ اور رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نکال لیا۔ تو ہم تو ہوپلیس ہو ہی نہیں سکتے جب ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کام کریں گے اللہ کی دی ہوئی استطاعت کے ساتھ۔ اور پھر اس میں ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے دنیا میں اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا لیا تو آخرت میں مجھے اجر نہیں ملے گا۔ تو اس میں بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے پاس تو بے حساب ہے، اللہ کے ساتھ ہم 2 + 2 4 نہیں کر سکتے، اللہ کے نہیں پاس کرتے، اللہ تو ملٹیپلائی ہی ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ بالکل، بارک اللہ فیکم، بہت بالکل۔ خوبصورت آپ نے ہمارا ایک دریچہ اور سوچ کا کھولا ہے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی سارہ علیہ السلام کی، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ جب حاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ایک بالکل نیچرل ہیومن جذبہ تھا جو کہ سارہ علیہ السلام نے ایکسپیرینس کیا اس وقت، اور وہ تھا تھوڑا رقابت کا جذبہ۔ خود وہ بے اولاد بھی تھیں اور حاجرہ علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش نے ان کو تھوڑا، جیسے انسان ایک ہو جاتا ہے کسی سٹیج پر شکار رقابت کا، تو اس کی وہ بھی ہو گئیں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو بہت جلدی جج کر جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کے اس رقابت کے جذبے کو اکنالج کیا ہے۔ کس طرح اکنالج کیا ہے کہ ان کو اولاد کی خوشخبری دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جذبات کو منفی سمجھ کر ان کی باقی ساری زندگی کی جو قربانی ہے اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی، مجھے اس سے 2 باتوں کا ذہن میں آ رہی تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس وقت فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی تو حضرت سارہ علیہ السلام ایک دم سے ہنس پڑیں، انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا۔ اس سے پہلے وہ بھی ہے نا کہ وہ جو 2 فرشتے جب آئے تو یہ گھبرائے ہیں کیونکہ وہ کھانے کو ٹچ ہی نہیں کر رہے تھے، تو وہ ساری جو ایک گھبراہٹ کی کیفیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ایکسپیرینس کی ہے کہ یہ ہمیں کوئی نقصان دینے کے جذبے سے تو نہیں آئے۔ پھر جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بہرحال نقصان پہنچانے نہیں آئے تو ایک ریلیف جو ہے نا اس سے یہ بھی ہنس پڑے۔ بالکل، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ایکسپریشن بھی قرآن میں رکھا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے سوچا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے، تو ان کا جو ریاکشن تھا وہ اتنا نیچرل تھا کیونکہ نیچرلی ہر عام عورت کی طرح ان کی بھی خواہش تو تھی کہ ان کی بھی اولاد ہو۔ تو جس وقت ان کو فرشتوں نے آ کے یہ خوشخبری دی ہے تو وہ ان کے اتنے مکسڈ ایموشنز تھے، خوشی کے، حیرت کے، بے یقینی کے، اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں، تو مجھے اولاد کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس وقت ان کو خوشخبری دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فبشرناہا کہہ کر ان کو حضرت سارہ علیہ السلام کو ریفر کر رہے ہیں۔ جی، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اتنی قربانیوں پر ان کو نبوت عطا کی اور ان کی اتنی قدر کی ان کی قربانیوں کی، وہیں پر حضرت سارہ علیہ السلام کی قربانیوں کی، ان کی ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اور اللہ سے محبت، اور پھر اتنا لمبا عرصہ جو انہوں نے بے اولادی کا گزارا تھا حوصلے کے ساتھ، اللہ نے اس کو اتنا آنر کیا کہ خوشخبری ان کو دی جا رہی ہے پھر۔ اور ہم عورتوں کے لیے پھر اس میں اتنی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح توکل اور صبر حضرت سارہ علیہ السلام سے ہم سیکھیں، کیونکہ یہ ہم عورتیں جو ہیں بڑی جلدی ہمیں جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نعمت سے محروم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اصل میں ہماری آزمائش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی پلاننگ کچھ اور کی اور ہوتی ہے، اور وہ بہت بلند ایک پلاننگ ہوتی ہے جس کو ہم بعض اوقات سمجھے بغیر اعتراض اور جلدی گھبرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری، اگر ہم اللہ کے اوپر ہمارا ایمان پختہ ہو اور ہمارا توکل ہو اور ہم صبر کریں تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے پھر اتنا اللہ اس چیز کو آنر کرتا ہے۔ کہ ہم لوگ
اگر اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ذریعے سے پہچانے نا جی تو ہمیں اللہ سے کبھی بدگمانی نہ ہو. بالکل. ان ہستیوں کو اللہ کی معرفت تھی, یہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے, پہچانتے تھے اللہ تعالیٰ کو, تو یہ کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوئے. یہ ضرور ہے کہ ان کو حیرت ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں, آپ ہمیں کچھ انلائٹن کریں گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی اتنا آنر کیا کہ نہ صرف ان کو بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری, ساتھ ہی پوتے یعنی یعقوب علیہ السلام کی بھی اللہ نے انہیں خوشخبری دی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بات اس پہ نہیں رکی بلکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت سے نوازا. بے شک, اور پوتے بھی. اور پھر اس کے بعد اور ایک اس کے بعد لڑی, نبوت کی لڑی چلتی چلی گئی گئی جس کی کہ خوشخبری سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی. تو پھر ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے. بالکل بالکل. ہم بعض اوقات بہت ریجیکشن کے ایک نا اس ایموشن میں چلے جاتے ہیں اگر ہماری وقتی طور پر کوئی دعا قبول نہ بھی ہو رہی ہو. بالکل. تو یہ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. یہ مایوسی جو ہے, جیسے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اب دیکھیں کہ جو فرشتوں نے وہ بھی کہا تھا نا, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم لوگوں پر اے اہل بیت, اے گھر والوں. اور گھر والوں میں تو اس وقت سارہ علیہ السلام ہی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعدیہ, آپ ایک حدیث کا ذکر کر رہی تھیں. آپ حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں ایک محبت تو تھی ہی, لیکن جب یہ حدیث جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اس سے وہ محبت اور مقام ہمارے دل میں اور بڑھ جاتا ہے. اور یہ حدیث جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ جنت میں پہاڑ میں ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں, اور قیامت کے دن ان کے والدین کو واپس کر دیں گے. تو کتنا بڑا اعزاز ہے نا, کتنا بڑا آنر ہے ان بچوں کے لیے اور ان والدین کے لیے جی, جن کے جگر کے ٹکڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کا ان ماؤں کے ساتھ کنیکشن کر دیا ہے. اچھا, آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان چیزوں پر, ان باتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو بالکل وہ جو صبر مائیں آنے کا کتنا بڑا ہمارے لیے اس میں ایک وہ ہے. اگر مائیں یہ سمجھ لیں اور ایمان ان کا اتنا ہو جائے تو ان کے دل کو اتنی تسلی ملتی ہے اس چیز سے کہ ان کے بچے کتنے محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور کتنا ان کا وہاں پہ خیال رکھا جا رہا ہے. کہیں پہ they are somewhere, مطلب all is not lost, they are somewhere, کہیں وہ ہیں. اور اس چند روزہ زندگی کے ختم ہونے پر وہ ہینڈ اوور بھی ہو جانے ہیں واپس. سبحان اللہ. اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ظہور کا بھی پتہ چلتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے تھرو ہو رہی ہے. اور مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اتنی بے مثال جو قربانیاں ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ قدم پہ قدم چلنا, اور وہ جو کوالٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر مہمان نوازی کی تھی, اور یہ بھی اس مہمان نوازی میں اس صفت میں شامل ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ایک مقام, کتنا ایک اکرام اور کتنا احترام دیا ہے. تو ہمارے لیے بڑا لیسن ہے اس کے اندر کہ اگر ہم بھی یہ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم بھی یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں. بالکل. اور اس کے لیے دعا کریں. بالکل. آپ نے بہت اچھا مہمان نوازی کی جو بات کی, تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی طرح ڈالی تھی. اور کیا خوبصورت یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ دو اجنبی آئے ہیں اور ان کے لیے پورے کا پورا بھنا ہوا بچڑا, اس کے لیے آپ سوچیں ذرا کہ کتنی ایفرٹ کی ہوگی انہوں نے. یعنی اس کو سلاٹر کرنا, اس کو تیار کرنا, اس کو بنانا اور پھر ان کے آگے پیش کرنا, تو بڑا وقت لگا ہوگا. لیکن یہ ایفرٹ جو ہے یہ ایک ایمان والے انسان کے اندر سے ہی نکل سکتی ہے, مہمان نوازی. تو ہمارا معاشرہ جو ہے, کیا ایسا مہمان نواز ہے, رہ گیا ہے ایسا؟ مجھے اس میں نا حضرت سارہ کی بہت سارہ علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت بات یہ لگ رہی تھی کہ وہ بھی تو ان کے ساتھ ہوں گی نا. عموماً ہمارے گھروں میں اگر ایک دم ایسی دعوت اور ایک دم سڈن ہو جائے تو خواتین جو ہیں پریشان ہو جاتی, پینک ہو جاتی ہیں, اور پھر شوہر بیچارے کی کافی شامت آ جاتی ہے اس میں. تو اس میں یہ کہ وہ کتنی بڑی سپورٹر تھیں اپنے ہسبینڈ کی. بالکل. یہ بھی ان کا ایک ایسپیکٹ ان کی ذات کا نظر آتا ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا, صحیح بخاری کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے کہ یہ ایمان کا ایک نشانی ہے کہ انسان اپنے مہمان کی تکریم کرے, اس کی عزت کرے, مہمان نوازی کرے. تو ہمارے ہاں جو یہ کچھ بنے ہوئے ہیں نا محاورے اور اس طرح کی کچھ فریزز, مہمان بالائے جان اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے نا, یہ تو ہمارے بالکل دین کے ساتھ ہمارے چلتی ہی نہیں ہیں. اور بلکہ گیسٹ آنے پر خوش ہونا,
गेस्ट ना आने पर बल्कि परेशान होना। और मैंने एक चीज़ बाकायदा माशरे में नोटिस की है कि कुछ लोग होते हैं कि जिनके घरों में हर वक्त आमदोरफ्त होती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पीपल फील कंफर्टेबल किसी के उनके घर जाने में, वो बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और उनके घरों में बड़ी बरकत होती है, बड़ी खैर होती है उनके घर में, उनके रिस्क में भी बरकत होती है, उनकी औलाद में भी बरकत होती है, वो एक पुरसकून घराना होता है। और बाज़ लोग होते हैं कि उनके घर से आप चाय भी पीना जो है ना, आपको ख़ुद को एक ज़हन के ऊपर बोझ मालूम हो रहा होता है। और ये रवैये जो हैं हमारे, ये हमारे ईमान की या उसको एंडोर्स करते हैं और या उसको नेगेट करते हैं। तो मेहमान की जो तकरीम है वो भी हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम से सीखें। अब देखें कि मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए देखा था, तो वहाँ कहीं वो छोटे छोटे बच्चे जो वालिदैन के जिगर गोशे जो इस दुनिया से चले गए उनकी अपनी ज़िंदगियों में, वो वहाँ पे मौजूद हैं, दे आर इन सेफ हैंड्स एंड दे आर प्लेइंग, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। और कितना खूबसूरत ये एक एहसास है कि हज़ारों साल पहले खलील अल्लाह अबुल अंबिया और वो हमारे बच्चों के ख्याल रख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और इसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मुझे इससे आया कि मैं शेयर करूं कि मेरे एक बेटे का इंतकाल हुआ था और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से कभी भी ये गम नहीं आया कि अल्लाह ने मुझसे क्यों मेरी औलाद को ले लिया। और हमेशा जब ये हदीस सुन के तो लगता है कि ये बहुत बड़ा अल्लाह का ये बात है कि एहसान है। और फिर जैसे अभी आप इन्होंने हदीस शेयर की तो उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन वो हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम उनके पेरेंट्स को वो वापस कर देंगे, तो कितनी बड़ी प्रिविलेज है। और मैं देख रही थी कि हमारा इतना खूबसूरत दीन है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऐसे खूबसूरत वादे हैं कि कभी इंसान बड़े से बड़े गम में कमज़ोर हो ही नहीं सकता। उसको अजर के जो वादे हैं वही उसको इतना बूस्टर दे देते हैं कि उसको गम ही नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए हम बाज़-औक़ात अपने बच्चों को, अपने जिगर गोशों को अब्रॉड भेज देते हैं ना, कभी पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तालीम के लिए, कभी नौकरी के लिए भेज देते हैं, कभी साल हर साल उनको नहीं देखते हैं। तो इस मादी दुनिया में हम ये चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये एहसास कि वो बच्चे सेफ़ हैंड्स में हैं और वो सारा और इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम के पास हैं, ये एहसास तो इंसान को कितना एलिवेट कर देने वाला एहसास है और वाकई कितना ऑनर देने वाला एहसास है। नाज़रीन, यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि हम सारा अलैहिस्सलाम से हुस्न तवक्कुल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो खैरुल मुतवक्किलीन थे, वो मुतवक्किल लोगों में सबसे बेहतर तवक्कुल करने वाले थे। और इसी तरह से हिकमत, एक औरत किस तरह से अपनी हिकमत से और अपने कंपोयर से अपने ऊपर आने वाले डेंजर्स को वार्ड ऑफ कर सकती है, किस तरह से वो तारीख़ के धारे को चेंज कर सकती है, ये सब कुछ हम इन बाबरकत हस्तियों से सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।